यहाँ जो ये लोग बड़े एंजॉय करने के लिए आए थे। यहाँ गुंचे जो कुराई को बताती है कि उसके हांडे के आमिर के साथ भी ताल्लुकात है, और ये बात फरिया भी सुन लेती है और दिल पे ले लेती है बात, बहुत अफसरदा हो जाती है। और वहाँ कुराई की तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, बिगड़ने लगती है, और वो अपनी हाथों की नसें काट लेता है। और ये बात आमिर को भी पता चलती है, वो भी भाग के आता है, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। और इधर फरिया इतने गुस्से में होती है कि इनके साथ जाती ही नहीं, रह जाती है वहीं पे। आमिर बार बार उसे फ़ोन कर रहा होता है और वो कोई जवाब नहीं दे रही होती। बस यहाँ पे एक बस आती है और फरिया उस बस में बैठ के चली जाती है और सारे रास्ते रो रही होती है और घर आके भी रो रही होती है। यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि कुराई की हालत जो है वो बहुत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है, आप दुआ करें कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पे भी हांडे जो है वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करती कि वो झूठ बोल रही थी या ऐसा कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों वो ऐसा क्यों करती है। और यहाँ पे आखिर गुस्से में आमिर फ़ोन फेंक देता है क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं मिलता उसे फरिया की तरफ से। लेकिन हांडे फिर भी नहीं चाहती कि उसका और आमिर का बस एक झूठा अफेयर ही रहे, लेकिन ज़ोरा का घर दिखाया जाता है और यहाँ पर ज़ोरा नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। और ऐसे में फरिया घर आती है तो कहती है हाँ अच्छा तो तुम रुमैसा के घर से हो के आ गई, क्योंकि ज़ोरा ने यही बहाना बनाया होता है कि वो रुमैसा के घर में आज ठहरेगी। तो रज़ा साहब कहते हैं कि लड़की मुझे कुछ परेशान लग रही है, तुम जाके पूछो क्या बात है। ज़ोरा आके अपनी बेटी से पूछती है तो वो बहुत रोती है, कहती है मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। और यहाँ आमिर अलग से परेशान होता है, एक तो अपने दोस्त के लिए और दूसरा ये फरिया की वजह से। और यहाँ शहर को दिखाया जाता है, शहर आती है महमद के पास, उसकी दुकान, उससे बातें करती है, दोनों की एक दूसरे से बहुत बनती है। शहर जो एक फ्रॉड लड़की होती है, सिर्फ पैसों वालों के पास जाती है, लेकिन यहाँ पे फयाज़ भी उससे डांटता है तो फिर भी वो महमद के पास ही जाती है। फयाज़ की भी नहीं मानती, हालांकि फयाज़ के पास गाड़ी भी होती है, घर भी होता है। यहाँ पे रज़ा साहब अपने काम से जा रहे होते हैं, ये वापस अपनी बेटी के पास आती है और उसको सहारा देती है, उसको हौसला देती है कि तुम दिल पे मत लो, कोई और बात होगी, इस तरह से लोगों की बातों में मत आया करो। यहाँ पे हांडे अलग से कुराई के लिए परेशान होती है और कुराई है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा होता। यहाँ पे आमिर आता है और बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और ज़ोरा उसे मिलती है और ज़ोरा को बैग देता है कि ये फरिया, यहाँ पे एक मैडम रहती है, एक फरिया मैम, उसका बैग है, ये उसको दे देना। तो ज़ोरा उससे बैग ले लेती है, उसे कहती है ठीक है। बहुत गुस्से में होती है इस वक्त फरिया, बैग भी बहुत गुस्से में ले लेती है अपनी वालदा से। उसका दिल बहुत टूटा हुआ होता है कि हांडे के साथ इसका ताल्लुक़ है, आमिर का, बहुत इसको गुस्सा आता है बहुत। यहाँ पे लोग सब गाड़ी में बैठे होते हैं, सनम मैडम और उसकी फैमिली, और जो जानसू होती है वो सही महसूस नहीं कर रही होती, पता नहीं कि उसकी तबीयत ख़राब होती है। उसके वालिद बहुत कोशिश करते कि उसकी तबीयत ठीक हो, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। यहाँ ये लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, रज़ा साहब और वैसल दोनों ऑफिस में बैठे होते हैं, काम कर रहे थे, उनकी पहली कमाई आती है, वो आपस में बांटते हैं और बहुत खुश होते हैं कि चलो हमने दुकान एक खोली हुई है, कोई डिलीवरी के पैसे तो आए। यहाँ आंटे परेशान कि क्या करे क्या ना करे, किसको सच बताए किसको झूठ बताए, किसके साथ अफेयर बनाए किसके साथ अफेयर को तोड़े, करे तो क्या करे। बचपन के दो दोस्त थे, अब दोनों के साथ क्या शादी करने वाली है, समझ इसका कुछ नहीं आ रहा होता। यहाँ जानसू दिखाया जाता है एज़ यूजुअल, उसकी तबीयत अपनी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ख़राब होती है जो कि ठीक ही नहीं हो रही होती, और लारा उसे तसल्ली देती है कि तुम ठीक हो जाओगी, हालांकि ऐसा दिखता नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर उसको दिखाया जाता है शहर को, जो अपनी फयाज़ के साथ रात गुजार के अब महमद के साथ बात कर रही होती है। यही उसका बिज़नेस और धंधा होता है। उसकी बहन पढ़ रही होती है और आमिर का कॉल रिसीव नहीं कर रही होती, कोई बात नहीं कर रही होती। आमिर बार बार उसे फ़ोन करता है लेकिन वो अटेंड नहीं करती। ऐसे में
اگلا دن آ جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ جو ڈیورس ہو چکے ہیں عامر کے والد اور والدہ، لیکن عامر کے والد کو بہت ترس آتا ہے بریسٹ کینسر کے بعد اپنی بیوی کے اوپر، اپنی ایکس وائف کے اوپر، اس لیے وہ اس کو کینسر زدہ لوگوں سے ملاتا ہے۔ یہاں عامر اور فریہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ فریہ کو بہت غصہ ہوتا ہے عامر پہ، وہ زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارتی ہے کہ تم مطلب اور نہیں، تمہیں ہانڈے ملی تھی پیار کرنے کے لیے، اور ہانڈے بڑا ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ چلو میری وجہ سے ان کا بریک اپ تو ہوا، لیکن چونکہ ہانڈے کے گھر میں زورا کام کر رہی ہوتی ہے، اس لیے زورا کو کافی باتیں پتہ چل جاتی ہے ہانڈے کے بارے میں، کہ وہ فریہ کی کتنی دشمن ہے، اور کیوں فریہ کو وہ بالکل ناپسند کرتی ہے فریہ کو، اس لیے وہ اس کی کافی باتیں سنتی ہے کام کرتے ہوئے۔ اور یہاں اس کو دکھایا جاتا ہے عامر کی والدہ کو، جو کینسر زدہ بچوں کے بہت پیار سے ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے گفٹ لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا ایکس جو ہسبینڈ ہوتا ہے عامر کا والد، وہ لایا ہوتا ہے اسے۔ یہاں گنجی اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہانڈے جو ہے وہ عامر اور قرائے دونوں پہ قبضہ جمانا چاہتی ہے، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہو۔ یہاں پہ فریہ پھر بھی بہت غصے میں ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہے، حالانکہ قرائے بھی اسے سمجھاتا ہے، مگر وہ کسی کی بات نہیں سمجھتی قرائے۔ لیکن جو زہرہ بیگم ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا بہت سمجھ آنے لگتا ہے کہ یہ اس سب کے پیچھے جو ہے اس بلی جیسی شکل والی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ نہر بھی اسے یہی کہتی ہے کہ میرے ساتھ اب تعلق چھوڑ دو۔ سب ہانڈے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے، کہ بھئی کسی ایک شخص کو مطلب چن لو، عامر ہو قرائے ہو، مطلب تم چاہتی کیا ہو، کوئی تمہیں پسند نہیں ہے، نہ تمہیں گنچے نہ کوئی اور۔ یہاں پہ یہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ایکس ہسبینڈ وائف عامر کے، امی ابو، اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ بہت اچھا فیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایسے میں عامر آتا ہے۔ عامر کہتا ہے کہ آپ لوگ ادھر یہاں کینسر والے ہاسپٹل میں کیا کر رہے ہو، موم بتاؤ مجھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ تمہارے والد نے یہاں بہت ٹرسٹ کے لیے کافی پیسے دیے، اس وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اسے حیرت ہوتی ہے کہ میرے والد اور ٹرسٹ کے لیے پیسے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ زہرہ بیگم بہت پریشان ہوتی ہے اپنی بیٹی کے لیے، کہ وہ بہت بڑے مطلب خطرناک لوگوں میں پھنس گئی ہے جو اس کے لیول کے نہیں ہے، اور اس کی بیٹی ہے بھی بہت معصوم۔ وہ روتی ہے، عامر کی تصویروں کو دیکھ دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے، اور اس کی ماں یہ چیز محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ لارا اور اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے۔ لارا کو کوئی آدمی ٹچ کرتا ہے، اسے بہت برا لگتا ہے۔ لارا یہ بات اپنی ماں سے کہتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم یہ اس طرح کی باتیں چھوڑ دو، تم 17 ہو تو تم اپنی زندگی انجوائے کرو، اس طرح کی چھوٹی باتوں پہ دھیان مت دو۔ یہاں پہ فریہ کو دکھایا جاتا ہے، وہ کالج آتی ہے اور اس کی ماں اس کو بتا چکی ہوتی ہے کہ سب کے پیچھے ہانڈے کا ہاتھ ہے، تو وہ ہانڈے سے کہتی ہے کہ تم چاہے جو بھی کرو مجھے پتا ہے کہ عامر ایک اچھا انسان ہے اور صاف انسان ہے، تمہیں کبھی دیکھے گا بھی نہیں۔ اور آرام سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، اور حیران ہو جاتی ہے ہانڈے کے نہر سے، کہتی ہے کہ یہ بات میں نے صرف تم سے ڈسکس کی تھی، اس کو کیسے پتہ چلا؟ اور اسی دوران کس کے اپنا فون آن رکھتی ہے اور نہر سے یہ بات کرتی ہے کہ یہ تو کس نے اسے بتایا کہ میرا اور عامر کا تعلق تھا، اس بارے میں اسے کس نے بتایا؟ نہر یہ تم ہو، اس طرح سے کرتی ہے۔ اور یہاں پہ فریہ بہت شرمندہ عامر کے پاس آتی ہے سوری کرنے، اور قرائے بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ہانڈے کا ہاتھ تھا، یہ بہت بڑی چڑیل ہے، بہت بڑی، اور آ کے عامر سے گلے ملتا ہے اور سوری کرتا ہے کہ یار تم بہت اچھے انسان ہو، اور اس کے پیچھے صرف اس ہانڈے کا ہاتھ ہے جو۔ اور یہاں فیاض صاحب کو دکھایا جاتا ہے، اس اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے فیاض صاحب، اور یہ بات سحر کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہاں پہ بری طرح سے زہرہ بیگم بوٹ کی صفائی کرتے ہوئے، کشتی کی صفائی کرتے ہوئے گر جاتی ہے، اور
لیونتھ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ خاتون تو بہت بری طرح گر پڑی ہے. لیونتھ اس کو سنبھالتا ہے، اسے کہتا ہے کہ چلو تم اپنے گھر آرام سے جاؤ، صفائی بعد میں دیکھی جائے گی اور تم پریشان مت ہو. یہ گھر آتی ہے، گھر میں سب پریشان ہوتے ہیں، اس کا کوئی اس کو ٹکور کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو جائے. اور فریہ کہتی ہے کہ ماں آپ کی جگہ میں کام کروں گی. یہاں مہمت اور سحر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے ہوتے ہیں، اور یہ بات اس کی آنٹی کو بالکل پسند نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی آنٹی کہتی ہے کہ بھئی کسی تگڑے امیر شخص کو پسایا کرو تاکہ ہمارا گھر چلے، ہمیں گھر چلانا ہے، یہاں استنبول میں رہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. تو لیکن وہ محبت میں پھنس چکی ہوتی ہے مہمت کے، اور مہمت بھی یہاں اس کی تصویریں اس کی ماں کے ہاتھ لگ جاتی ہے، زہرہ بیگم کے، اور مہمت مسلسل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یہ تصویر کہاں چلے گی. آخر مجبوراً اس کی ماں اس کو تصویر لا کے دے دیتی ہے، اور مہمت جو ہے وہ پھر مسلسل تصویر کو دیکھنے لگتا ہے. اس کو سحر بہت اچھی لگتی ہے، اس کی ماں سمجھ جاتی ہے اور پریشان بھی ہو جاتی ہے. اور یہاں پر فریہ عامر کے پیچھے پیچھے سوری کرنے کے لیے ادھر ادھر آتی ہے، اور عامر اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا. کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ کیا جب تم کہو گی صحیح ہے تو صحیح ہوگا، جب تم کہو گی کہ غلط ہے تو غلط ہوگا، مجھے سنو گی ہی نہیں، میری کوئی بات مانو گی ہی نہیں، ایسا تھوڑی ہوتا. یہاں کچن میں زہرہ بیگم کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے، بہت ڈسہارڈ ہوتی ہے کہ مطلب عامر نہیں مان رہا، ناراض ہے اس سے، وہ سچ بھی نہیں بتا سکتی. حالانکہ اس کی ماں اسے کہتی کہ تم سب کو سچ بتا دو. یہاں پہ عامر گھر میں بیٹھا اپنی اور فریہ کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے والد بھی پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹی کی ایکٹیویٹی. رضا صاحب جانے کی تیاری کرتے ہیں اور فریہ والدہ کو بہت فورس کرتی ہے کہ مجھے بورڈ میں کام کرنے جانا ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے اور پیسے زیادہ ملیں گے، تو اور میں جا رہی ہوں جو صنم میڈم ہے اس سے پوچھنے کے لیے. اس طرح مہمت اور یہ دونوں گھر سے نکلتے ہیں. مہمت یہاں پہ عامر کا فون فریہ بار بار کاٹ رہی ہوتی ہے، اور صنم میڈم سے کہتی ہے کہ مجھے بورڈ تک لے جائیں تاکہ میں بورڈ کی صفائی کروں. جانسو یہاں پہ آتی ہے، جانسو سے پوچھتی ہے کہ وہ اب تم بورڈ کی صفائی کرو گی. صنم میڈم اسے کہتی ہے بس تم تھوڑا انتظار کرو، میں بس ابھی آتی ہوں واپس. یہاں پہ رضا صاحب ڈیپ جمع کرانے کے لیے آتے ہیں، جتنے اس کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے بچتے ہیں رضا صاحب وہ پیسے فوراً ڈیپ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ڈیپ کم ہو سکے. یہاں پہ فریہ صنم میڈم کے ساتھ چلی جاتی ہے بوٹ کی طرف، اور عامر ان کو فالو کرنے لگتا ہے کہ یہ دونوں کہاں جا رہی ہیں، ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے. صنم میڈم اور فریہ بوٹ سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہاں وہ جو آنر ہوتے ہیں بینک کے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تو 200 روپے دے کے ڈیپت ادا کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہو سکتا. اور یہاں پر اس کو فکر ہونے لگتی ہے زہرہ کو اپنی بیٹی کی کہ اس کو کچھ اتا پتہ ہے نہیں اور اچانک چلی گئی، میں اس کے پیچھے جا رہی ہوں. یہاں پہ صنم میڈم فریہ کو اتارتی ہے کہ وہ والا بوٹ ہے، تم جاؤ، میں گاڑی پارکنگ میں لگاتی ہوں. یہاں پہ پھر عامر آتے ہیں تو پولیس والے اس کو روکتے ہیں کہ یہاں پہ پارکنگ الاؤ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس کچھ سیکنڈ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو گاڑی پارک کرنی پڑیں گی. ایسے میں وہ یہاں آتی ہے اور لیونتھ سے ملتی ہے، اور لیونتھ کو پہلی نظر میں فریہ بہت اچھی لگنے لگتی ہے. اور فریہ اس سے کام کا پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں تم تو بچی ہو 14-16 سال کی. وہ کہتی ہے نہیں میں 18 سال کی ہوں. یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ فون آتا ہے رضا صاحب کو، اور وہ رضا صاحب کو خوب سناتے ہیں. رضا صاحب کو اتنی سناتے ہیں کہ ان کو مطلب وہ دل پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بہت بری اس کی حالت ہو جاتی ہے. یہاں فریہ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنی صفائی کر رہی ہوتی ہے بورڈ کی. عامر اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو آئی تھی، کہاں چلی گئی. ایسے میں زہرہ بیگم بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. فریہ اپنے کام میں مگن ہوتی ہے اور ایمانداری سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ پریشان ہو جاتی ہے کہ عامر یہاں پہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، اب کیا ہوگا. جلدی سے فریہ والے بورڈ میں آتی ہے. فریہ کو فون کرتی ہے کہ عامر بالکل تمہارے بورڈ کے پیچھے ہے،
چھپ جاؤ۔ لیونت بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ماں بھی آ رہی ہے، بیٹی بھی آ رہی ہے، کیا ماجرا ہے۔ ایسے میں سنم میڈم بھی کہتی کہ یہ دونوں کیا کر رہی ہے، یا وہ تو بچی ہے، تم بچی سے اس طرح کیوں بات کر رہے تھے۔ سنم میڈم کو اچھا نہیں لگتا۔ ایسے میں وہ دونوں آتی ہے، وہاں سے نکل آتی ہے۔ یہاں عامر اپنے والد کے ساتھ بیٹھتا ہے، دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جسے تم اتنا پیار کرتے ہو، نہ اس کی فیملی کے بارے میں جانتے ہو، کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اور یہاں پہ رضا صاحب کو ہاسپٹل سے نکال دیا جاتا ہے اور دوائیاں وغیرہ دے کے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سے لیونت اور سنم کو دکھایا جاتا ہے۔ سنم کو یہ جگہ اتنی اچھی لگتی ہے، اس کو اپنا گھر ابھی جھانسو کی وجہ سے برا لگنے لگتا ہے۔ جھانسو کے ہر وقت کے نخرے، سائیکو بن جانا اور کبھی کیا کرنا، وہ اپنے گھر سے بیزار ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر بورڈ پہ آ کے وقت گزارنے لگتی ہے لیونت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر بہت پریشان ہوتا ہے رضا صاحب، اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا، حالانکہ زہرہ بھی پوچھتی ہے، محمد اور فریہ بھی پوچھتے ہیں، لیکن فریہ کو سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ان نون نمبر جو فون آیا ہوتا ہے اس کو جب لگاتی ہے تو وہاں سے ہلز کا نام آتا ہے، جو کہ ان کے کلب کا نام ہوتا ہے۔ تو فریہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ہلز والوں کا نمبر ہے۔ یہاں پہ عامر اور اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے۔ والدہ کہتی ہے آج ضرور میرے ساتھ اور جان کے ساتھ کھانا کھانا، ہم بہت انجوائے کریں گے تمہاری کمپنی۔ تو وہ ماں کی خاطر حامی بھر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو۔ یہاں لارا کے پاس ٹوٹے نہیں ہوتے تو عمر اس کو دے دیتا ہے۔ عمر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں دے دوں گا، میرے پاس ہے۔ عمر کے پاس جتنے بھی مطلب لیراز یا پیسے جو ان کے ہوتے ہیں وہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور ایسے میں لارا نکل آتی ہے گاڑی سے، اس کے پاس ٹوٹے نہیں ہوتے، اور لارا بہت خوش ہوتی ہے، اور عمر سے اس کو ویسے بھی بہت پیار ہوتا ہے۔ یہاں رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اس کو لیمو اور شہد والی چائے بنا کے دی جا رہی ہوتی ہے۔ عمر حیران ہوتا ہے کہ کس طرح کا کھانا ہے، اور یہاں یہ جو ہے یہ دوسرا شوہر ہوتا ہے، یعنی عامر کا سوتیلا باپ ہوتا ہے، اور اس کو بالکل بھی عامر پسند نہیں ہوتا، اس لیے عامر چلا جاتا ہے، کھانا انجوائے نہیں کر پاتا ان کے ساتھ۔ یہاں پہ جانسو اور اس کے والد بیٹھے ہوتے ہیں، اور سنم تو ایز یوزول کشتی میں ہی ہوتی ہے، اس کو بوٹ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، بہت اچھا لگتا ہے اس کو بوٹ میں رہنا۔ خالدن بار بار فون کر رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اگنور کر رہی ہوتی ہے اس کا فون۔ وہ نہیں چاہتی اس سائیکو ماحول میں جہاں پہ اسے ڈپریشن ہونے لگتی ہے۔ یہاں پہ اس کو یہ نیچرل قدرتی ہوا اور بہت اچھی لگتی ہے۔ آخرکار یہاں پہ رضا صاحب بتا ہی دیتے ہیں کہ جو عامر کے والد تھے اس نے اس کو اس طرح سے دھمکی دی، اور وہ اس کی عتاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ یہاں پہ خالدن سنم سے پوچھتے کہ 3 دفعہ میں فون کر چکا ہوں، تم کہاں تھی؟ تو وہ کہتے کہ میرا بورڈ پہ ایک فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ تھی، تازی ہوا کھانے گئی تھی۔ تو ان میں اتنا یہ بات برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ظاہر ریلیشن شپ کو تو برا مانا جاتا ہے۔ یہاں اس کو میڈیسن دیے جاتے ہیں، زہرہ بیگم اس کو میڈیسن دیتی ہے، کہتی ہے کھا لو، اور یہاں فریہ عامر کے پیچھے پیچھے اس کو منانے میں لگی ہوتی ہے۔ عامر سے کہتا ہے کہ آ کے اس جھولے میں بیٹھ جاؤ، فریہ کی جھولے میں بیٹھ جاتی ہے۔ مجبوراً فریہ بھی اس کی ہر بات مان رہی ہوتی ہے اور جھولے میں بیٹھتی ہے، لیکن وہ عامر سے کہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تم پہ بہت بھروسہ کرتی ہوں، اور سوری بھی کرتی ہے، اور اس طرح سے ان کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ خلیل اچانک آ جاتا ہے، وہ گاؤں گیا ہوتا ہے، ان کو بہت غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور محمد کو سختی سے منع کرتا ہے کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے یہاں پہ، جاؤ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ اور اس کا تو کاٹو تو لہو نہیں، ہانڈے کا تو یہ حال ہوتا ہے، کوئی بھی اسے منہ نہیں لگاتا، نہ ہی پوچھتا ہے۔ یہاں زہرہ بیگم نوٹ کرتی ہے کہ سنم میڈم بالکل کھوئی کھوئی رہنے لگی ہے، بالکل اسے کسی چیز کا دھیان نہیں ہے۔ زہرہ بیگم سوچنے لگتی ہے کہ آخر اس عورت کو ہو کیا گیا ہے، یہ تو بالکل ہی مطلب دنیا سے الگ تھلگ سی ہو گئی ہے، اپنا نہ کام میں دلچسپی، نہ خالدن میں دلچسپی،
یہاں لارا کو دکھایا جاتا ہے، لارا کے والد اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی 17 سال کی ہو گئی ہے، بہت ذہین ہو گئی ہے، اور لارا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جو عورتیں شارٹ سکرٹس پہنتی ہے اور اس طرح کسی کے گھر میں کام کرتی ہے۔ لارا کے خیال میں بہت غلط ہوتا ہے۔ یہاں پہ محمد کی شاپ دکھائی جاتی ہے اور وہ وہیں سے سحر کو اشارے کر رہا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو اشارے کر رہا ہوتا ہے، اور خلیل جو اپنی ناکام محبت گلے میں لٹکائے بس اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ محمد اور سحر واک رضا صاحب ویسل سے کہتے ہیں کہ تم پراپرٹی لے لو، مجھے بس میں ان کی ڈیپ دے دو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں پر زورا اور فریہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو وہی عامر کی فیملی ہے جو تمہارے باپ کو دھمکا رہی تھی اور اس کو اتنا بڑا جھٹکا پڑا۔ یہ بات محمد سن لیتا ہے اور برداشت نہیں کر پاتا، اور یہاں پہ ایک کلب کا منظر دکھایا جاتا ہے، سب ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں نہر بھی دور دور رہ رہی ہوتی ہے ہانڈے سے، سب ہانڈے سے دور دور ہو رہے ہوتے ہیں، اور قرائی بھی نئی گرل فرینڈ بنا چکا ہوتا ہے جو ہانڈے بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی، اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے۔ اور پلیز ویورز ہمیں بتائیں اتنی محنت سے میں کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں، غلط کر رہی ہوں، جیسے بھی کر رہی ہوں، پلیز